नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल मुअतकिफ़ हुव यअकिफ़ु ज़ुनूब व यजरी लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन इअतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि तआला जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारि थलाथ खनादिक़ कुल्लु खंदक़िन अबअदु मिम्मा बैनल हाफ़िक़ैन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अभी चंद दिनों पहले की बात है कि हम बात कर रहे थे कि भाई रमज़ान आने वाला है और ये तैयारियां आप लोग कर लें। इस्तक़बाल रमज़ान पर बात हो रही थी कि रमज़ान आ रहा है, उसका पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, तीसरा दोज़ख से निजात का है। उसमें हर चीज़ का सवाब बढ़ा दिया जाता है। सारे रमज़ान के तमहीदात पर बात हो रही थी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आ गया रमज़ान, आके पहला अशरा भी मुकम्मल हो गया तेज़ी से, और दूसरा अशरा भी 2-3 दिन बाकी है। आज 17 है रमज़ान की, फ़तह मक्के का दिन है मेरे ख्याल में, बदर, हाँ ग़ज़वा बदर का आज मार्का हुआ था। आप देखें, हम रमज़ान में, अभी मैं छत पर गया था मीनार की जो है वो सिलेक्शन के लिए कि कहाँ लगाया जाए। वो साहिब आए हुए थे जो मीनार बनाते हैं, तो 1 मिनट नहीं खड़ा हो जा रहा ऊपर नंगे पैर, इतनी सख्त धूप छत पे पड़ रही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा किराम मुट्ठी भर 313 की तादाद, हज़ारों के मुकाबले में रमज़ान में रोज़ा रखकर बदर की लड़ाई में शरीक हो। कोई सोच सकता है? आज हम अपनी ज़बानों को ऐसे बेलगाम कर देते हैं सहाबा के बारे में कि परवाह भी नहीं करते कि भाई हम किस तबके और किस कैटेगरी और किस क्लास के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखें, हमारी वैल्यू और हमारी हैसियत क्या है। सहाबा किराम की कुर्बानियाँ हैं। हम रमज़ान में दही लेने नहीं जाते, कोई हमें काम बोल दे आटा लेने नहीं जाते, जो हमारी अपनी ज़रूरत की चीज़ है। और सहाबा किराम इस्लाम की खातिर, दीन की सरबुलंदी के लिए, अपने लिए थोड़ी लड़ रहे थे, एलाए कलीमतुल्लाह के लिए लड़ रहे थे कि भूख प्यास की हालत में बदर के मकाम पर। इसलिए तो असहाबे बदर की फजीलत ही और है। बदरी सहाबा के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह से राज़ी है, अल्लाह इनसे राज़ी है, ये जो चाहे करे। ऐसा सर्टिफिकेट दुनिया में मिला, तो वो कुर्बानी दी थी ना। तो इसलिए सहाबा किराम के बारे में अगर कोई राय बनाने से पहले थोड़ा उनकी कुर्बानियों पे नज़र कर लिया करें। फ़ौरन से किसी के कहने पर राय ना बनाया करें कि उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, वो आपस में ऐसे हो गए थे, वो आपस में ऐसे हो गए थे। वो उसके बाद काफ़ी बड़ा एक तबका जो है वो उम्मत का गुजरा है, उन्होंने तो इस पर कलाम नहीं किया। आपको पता नहीं क्या मिर्ची लगी हुई है, खारिश है, कि जब तक आप सहाबा पर तान व तशनी नहीं करेंगे आपको खाना नहीं हज़म होता। तो इसलिए अपनी आदमी को जो है ना अपना लेवल पहचानना चाहिए और अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए, मैं किस हैसियत। और ना इसके बारे में पूछा जाएगा। कुरान की आयत है, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू,
کہ آپ سے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ وہاں کیا ہوا تھا. ان کے فضائل، مناقب، اس پر نظر ہونی چاہیے. ان کی زندگی، طرز زندگی پر نظر ہونی چاہیے. اس کو آئیڈیل بنائیں، اس کو جو ہے اپنا معیار زندگی بنائیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیابیاں ہمیں نصیب ہوں اور آخرت میں بھی نصیب ہوں. تو ابھی بات چل رہی تھی کہ پہلا عشرہ بھی بڑی تیزی سے گزر گیا اور دوسرا عشرہ بھی تیزی سے گزر رہا ہے اور 2 دن باقی ہے اور آخری عشرہ جو ہے اس کی آمد ہے. تو مناسب یہ لگا کہ آخری عشرے کی کس طریقے سے ہم قدر کرنے والے بن جائیں. تو اس میں اللہ نے ایک عبادت مسنون رکھی ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں، کہ 2 عشروں میں اگر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کمی ہو گئی ہے، کچھ نافرمانیاں اگر اللہ نہ کرے 100 دفعہ نہ کرے ہو گئی ہیں، تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ آخری جو عشرہ ہے وہ انتہائی قبولیت والا عشرہ ہے، انتہائی قبولیت والا عشرہ ہے. اس میں دنیا سے کٹ کر، سارے دھندوں کام کاج کو چھوڑ کر مسجد میں ڈیرا ڈال لو اور اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو. یہ آخری موقع ہے. گراؤنڈ ریئلٹی بھی یہی ہے نا کہ ہم سے اگر کوئی ناراض ہو جائے یا ہم کسی سے ناراض ہوں تو جب تک وہ آمنے سامنے نہ ہو جائے تو وہ دھلتا نہیں ہے معاملہ، نفرت بڑھتی رہتی ہے. اور اگر وہ ہمارے گھر پر آ جائے اور ہم سے معافی تلافی کر لے، یا ہم اس کے گھر پر چلے جائیں، ہم سے کوئی ناراض ہے، ہم اس کے گھر پر چلے جائیں، معافی تلافی کر لیں، تو دل کا غبار اتر جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بات فون پہ کبھی کبھار بنتی نہیں ہے، یہ کیسا آدمی ہے، ایک تو میں اس سے ناراض ہوں، یہ مجھ سے فون پہ معافی مانگ رہا ہے، میسیجز کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو ہے نا مجھے میسج کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. یہ عجیب بندہ ہے، ایک تو میرا نقصان بھی کیا ہوا ہے، دوسرا مجھ سے میسیجز کے ذریعے سے معافی مانگ رہا ہے. بعض دفعہ آدمی جاتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے ناراض ہونے والے بھائی کو سلام کرتا ہے، اسی میں آدھا معاملہ صاف ہو جاتا ہے، آدھا معاملہ اسی میں صاف ہو جاتا ہے، وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو آدمی جا کر معافی تلافی جو کرتا ہے تو پھر جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار اب یہ میرے گھر آ گیا ہے اور میرے دروازے پر آ گیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اب تو میں اگر معاف نہ کروں تو میں ظالم کہلاؤں گا. اور اس کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دیتے ہیں اس کو معاف کر دو، تو معافی تلافی ہو جائے. تو اللہ بھی اپنے در پر اس طریقے سے بلا کر کہ بھئی آخری عشرے میں میرے در پر پڑ جاؤ، پھر اللہ کو ایسا راضی کریں، ایسا اللہ سے معافی تلافی کریں، ایسی خلاصی مانگیں کہ جب در پہ آپ آ ہی جائیں گے تو پھر اللہ کو بھی، اللہ تو سب سے زیادہ حیا دار ہے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. اللہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اپنے بندوں کو خبر دے رہے ہیں کہ میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے سے زیادہ کوئی بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے نہیں. تو یہ آخری عشرے کی قدردانی کے لیے ایک عبادت اللہ نے عطا فرمائی ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں. مسجد میں رکنا، اعتکاف رکنے کے معنی میں. اور یہ کیوں اس امت کو ملا اعتکاف؟ محققین نے اس کو غار حرا کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے جایا کرتے تھے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان بھی لے جایا کرتے اور کئی دن وہاں رہتے اور اللہ کی معرفت میں لگے رہتے. اور وہ ایک آپ کی طبع ایک عادت بن چکی تھی کہ وہاں آپ گھنٹوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے وقت گزارتے، اللہ سے لو لگاتے. تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اس آخری امت پر آخری کتاب کا پہلا سبق اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل کر کے قرآن پاک کا نزول شروع کر دیا. تو وہ جو کیفیت تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں وقت گزارنے کی، اس پوری کیفیت کو اللہ نے رمضان بنا دیا. اس پوری کیفیت کو اللہ نے رمضان بنا دیا کہ یہ امت بھی اس کی پیروی اور اس کی اتباع میں وہ ثواب کما لے اور وہ پیروی کر لے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت غار حرا میں نزول قرآن سے پہلے وہاں گزاری. تو وہ کیفیت کیا تھی کہ آپ اپنے ساتھ توشہ لے کر کئی دن وہاں رہتے، اور وہ توشہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا،
اس میں بھوک کو بھی برداشت کیا آپ نے, پیاس کو بھی برداشت کیا, تھوڑا وقت کھاتے تھے, کم سوتے تھے, زیادہ تر دن اور رات عبادات میں مشغول رہے, عبادات. تو رمضان المبارک میں بھی بندے کو وہ پیروی کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ بھوک کو بھی برداشت کر رہا ہے روزہ رکھ کر, روزہ مشروع کر دیا کہ وہ کیفیت حاصل ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں حاصل تھی, کہ روزہ رکھ کر بھوک کو بھی برداشت کر رہا ہے, پیاس کو بھی برداشت کر رہا ہے. تو مستقل 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہے, تھوڑا وقت کھانے کے لیے بھی دے دیا کہ دن بھر روزہ رکھو, رات کو کھاؤ پیو ہے. تو یہ اس طرح سے پیروی ہو گئی, یہ کیفیت وہاں سے آ گئی. پورا رمضان کی جو اور رمضان میں اللہ نے عبادت کو بڑھا دیا امت کے لیے کہ 5 نمازوں کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے دن میں, اور رات میں تراویح بھی پڑھنی ہے. رات میں کیا کرنا ہے, تراویح کی جو 20 رکعتیں ہیں یہ اضافی ہے نا, تو یہ عبادت کو بڑھا دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں زیادہ انہماک کے ساتھ لگے ہوئے تھے, تو وہ عبادت رمضان میں بڑھ گئی. اور پھر تیسرا کیا عمل تھا کہ مستقل کئی دن غار حرا میں یکسو ہو کر بیٹھتے تھے خلوت میں, کوئی اور نہیں تھا, کوئی اور نہیں, بالکل یکسو ہو کر. جس وقت یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت خدیجہ آ گئی تھی, پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد آپ فوراً گھر گئے تھے نا, اور پھر آپ کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے حکم میں میرے اوپر کمبل ڈالو. آپ کو بخار کی کیفیت آ گئی تھی, اتنی ہیبت اور اتنی زیادہ رقت طاری ہو گئی تھی قرآن مجید کی کہ آپ کو بخار ہو گیا تھا. تو لیکن اکیلے وہاں جا کر جو ہے وہ خلوت میں بالکل یکسو ہو کر اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی. تو وہ کیفیت آج اسلام اس سے منع کرتا ہے, لا رہبانیت فی الاسلام, کہ آپ رہبانیت کو اختیار کرنے کے لیے کسی جنگل میں چلے جائیں. دوسرے مذاہب کے یہاں یہ عبادت ہے لیکن اسلام اس کو منع کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع فرمایا, لیکن وہ کیفیت اللہ نے زندہ رکھنی تھی, وہ یکسوئی اللہ نے زندہ رکھنی تھی. تو اللہ نے اعتکاف کو مشروع فرما دی کہ وہ کیفیت تمہیں حاصل ہو جائے, لیکن رہبانیت کے ساتھ نہیں, یکسوئی آپ نے حاصل کرنی ہے مسجد کے اندر, لیکن ایسی مسجد کے اندر جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو, تاکہ 5 وقت لوگوں کا آنا جانا ہو, ملنا جلنا ہو. رہبانیت سے آپ دور ہو جائیں, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, دونوں چیزیں آپ کو یہ مل جائیں. تو یہ عمل بھی وہاں سے اس طرح سے پیروی کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ معاملہ ہو. تو پورے رمضان کو اللہ نے وہ کیفیت کو رمضان بنایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت غار حرا کے اندر نزول قرآن کے وقت ہی اللہ نے اس پوری کیفیت کو, حیت کو, اس سارے ارکان اعمال کو رمضان المبارک کا پورا مہینے سے اس کو سجا دیا, یا یوں کہہ لیے سجا دیا. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے جو وہاں عمل کیے, پوری فیملی نے جو وہاں ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہو گیا, صفا مروہ پر حاجرہ علیہ السلام پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں, اس کو بھی حج کا رکن بنا دیا. وہ سارے کنکریاں مارنے کو حج کا رکن بنا دیا. وہ سارے افعال اعمال کو اللہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے حج کے لیے رکن بنا دیا, یعنی کہ اس کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا. وہ ہمارے جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ نے پورے رمضان کے ارکان اعمال افعال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ والے دن جو انہوں نے غار حرا میں گزارے, اس کی پوری کیفیت کو اللہ نے سنت اور اتباع کے لیے امت کے لیے آسانی کا معاملہ کر دی. تو بھئی یہ وہ دن آنے والے ہیں, وہ دن آنے والے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ معتکف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے دور رہتا ہے, گناہوں سے دور رہتا ہے, اور اس کے حسنات بجائے اس کے کہ وہ حسنات کر نہیں رہا, باہر اگر ہوتا تو کسی مریض کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے بھائی, کسی کو کفن دفن کا انتظام ہوتا تو مردے کے ساتھ قبرستان جاتا, اس کے حق کو ادا کرتا, اور بھی نیک کام وہ جو باہر کر سکتا تھا اب مسجد میں رہنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معتکف گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے اور اس کے حسنات کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے, کہ جتنی وہ حسنات مسجد سے باہر رہ کر سکتا تھا اب اعتکاف کرنے کی وجہ سے نہیں کر سکتا, لیکن اس کو اعتکاف میں رہنے کی وجہ سے وہ تمام حسنات کا ثواب مسجد میں ہی اللہ عطا فرما رہے ہیں. گھاٹے کا سودا ہے بھائی اعتکاف. یہ آخری عشرے کی عبادت ہے,
دوسری حدیث بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے، اہل بیت میں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یومن، کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا. یہاں تو مسنون اعتکاف کی بات ہو رہی ہے جو 10 دن کا ہے. 20 کی غروب آفتاب، 20ویں رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے، اور جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آئے اس کا اعتکاف مکمل ہو گیا ہے، 9 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو. 29ویں کا چاند ہو تو 29ویں، 30ویں کا چاند ہو تو 30ویں. تو یہ 10 دن کا اعتکاف مسنون سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن کے اعتکاف کی بات کر رہے ہیں کہ 10 دن کے اعتکاف کی تو فضیلت ہی کیا ہے. آپ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت سنو کہ من اعتکف یومن، کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا ابتغاء وجہ اللہ تعالی، خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے. یہ بات یہاں جو قید لگائی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں اعتکاف کی اصل روحانیت کو بتلایا ہے. اعتکاف دکھلاوے کا نام نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، پورے خاندان میں جا کے آوازیں لگا رہا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں. نہیں بھائی، میسیجوں کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ آج اس سال میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں. نہیں بھائی، ابتغاء وجہ اللہ تعالی، اللہ کی رضا کے واسطے. جب اللہ کی رضا کے واسطے کام کر رہا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ یکسو ہو کر، دنیا سے کٹ کر، اپنا رابطہ منقطع کر کر اللہ سے تعلق بنانے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے تو دکھلاوا مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. یہاں گنتی نہیں کی جا رہی کہ کتنے بیٹھے کتنے نہیں بیٹھے، گنتی نہیں ہے. عمل کے اندر وزن کو تولا جائے گا، وزن کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے. اخلاص کے ساتھ آپ نے ہر کام کرنا ہے، چاہے دین کا کوئی بھی کام، اخلاص ضروری ہے. تو ابتغاء وجہ اللہ تعالی، اللہ کی رضا کے واسطے جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، کہ اللہ اس کے اور جہنم آگ، اس کے اور آگ کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں. 3 خندقیں. اور خندقیں کتنی بڑی؟ کل خندق، ہر خندق کا جو فاصلہ ہے، ابعد مما بین الحافقین، کہ زمین اور آسمان کی جو مسافت ہے اس سے بھی زیادہ چوڑا ہے. اب اندازہ لگا لیں، ایک خندق نہیں، 2 بھی نہیں، 3 خندق اللہ ایک دن کے اعتکاف کرنے والے کے لیے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان فرما رہے ہیں کہ جو ایک دن کا اعتکاف کر رہا ہے، جو پورے 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے، کہاں پہنچ رہا ہے وہ؟ کہاں پہنچ رہا ہے؟ تو بھائی اعتکاف آخری عشرے کی مشروع کی گئی ایک عبادت ہے کہ تاکہ آخری عشرے کی قدردانی ہو جائے. 2 عشروں میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے، تو آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال لو. اب تو معافی ہے. جب آدمی کسی کے گھر پر پڑ جاتا ہے، کسی کے در پر پڑ جاتا ہے تو اس کا کام یقینی ہوتا ہے. فون پر کام نہیں ہو پاتا، بعض دفعہ جو ہے وہ لیٹر کے ذریعے سے بھی کام نہیں ہوتا کہ آپ نے خط لکھ دیا. نہیں بھائی، جب آپ بالمشافہ اس سے ملنے چلے جاتے ہیں اور اس کے گھر پر پڑ جاتے ہیں تو وہ کام آپ کا فوراً سے ہو جاتا ہے. تو بھائی اللہ کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم، ایک بالش چلو گے، اللہ آپ کو بڑھ کر لیں گے. قدم چلو گے، اللہ آپ کی طرف دوڑ کے آئیں گے. اللہ کی رحمت دوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہوگی. تو بھئی آخری عشرے کا اعتکاف، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آخری عشرے میں اعتکاف کرایا کیوں جا رہا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتکاف کا حکم دیا. پہلے عشرے میں ہم نے اعتکاف، آپ نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا. 10 دن گزر گئے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا رسول اللہ ابھی اگلے عشرے میں آپ اس کو تلاش کریں. جو مقصد بتایا جا رہا ہے نا، وہ اس حدیث میں اس کا ذکر ہے. ابھی دوسرے عشرے میں آپ جو ہے اس کو تلاش کریں. ابھی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، ہم بھی ساتھ بیٹھ گئے اعتکاف میں. جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا رسول اللہ ابھی وہ رات نہیں آئی ہے جس کی آپ تلاش میں بیٹھے ہیں، وہ اگلے عشرے میں آپ اس کو آخری عشرے میں تلاش کریں. پھر آخری عشرے میں وہ رات آپ کو بتلائی گئی اور پھر بلا دی گئی مصلیت کے طور پر. وہ مصلیت فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر متعین ہوتی نا
فضیلت تو متعین ہے، قرآن سے ثابت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے جس کی فضیلت میں اختلاف رہا ہے کہ نہیں؟ فضائل میں اگر آدمی عمل کرے اس کی فضیلت پالے گا، لیکن اختلاف رہا ہے. لیکن لیلۃ القدر ایک واحد رات ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کھول کر بیان فرما دیا. پوری ایک سورت لیلۃ القدر کے نام سے جو ہے سورہ قدر اما سپارے کے اندر نازل کی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. تو اس کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، لیکن یہ ہے کب؟ اس کی تعین اٹھا لی گئی. فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر اس کی تعین نہ اٹھائی جاتی تو پھر اس رات کو اگر کوئی نافرمان نہیں کرتا اللہ کی تو من حیث الامت پوری امت پر اللہ کا عذاب آ جاتا اسی وقت. اس لیے اس کی تعین اٹھا لی مصلیحتاً کہ قدردان تو قدردانی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ناقدرے بھی تو پھر رہے ہیں جن کو لیلۃ القدر سے کیا، ان کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ ان کو تراویح کی پرواہ ہے، نہ ان کو جو ہے رمضان کی برکات کی پرواہ ہے، اس کا خیال ہی نہیں کرتے. رمضان کی جو حساس معاملات ہیں، جتنا اس کا ثواب اس میں بڑھا دیا جاتا ہے اتنا پھر وبال بھی تو ہے نا بھائی، بولو بھائی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آخری عشرے میں بھی پھر رات دکھائی گئی، پھر بلا دی گئی. پھر آپ نے اس آخری عشرے کے بارے میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں اس رات کو نہ پایا، دوسرے میں کیا نہ پایا، تیسرے میں پا لیا، پھر بلا دیا گیا. تو تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اول تو یہ ہے کہ پورے 10 دن 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو. پہلا حکم تو یہی ہے. کیا کرو؟ پوری 10 راتیں. کیا ہے مشکل ہے؟ بتاؤ بھائی. یہ 10 راتیں اگر ہم اتنے بڑے ثواب کو، کتنا بڑا ثواب؟ 83.5 سال کی عبادت، 83 سال اور کچھ مہینے، یہ 1000 مہینوں کے سال بنتے ہیں، گنتی کر لو. 1000 مہینوں میں 83.33 وہ لگا لیں آپ. تو یہ 83.5 سال لگ بھگ عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں چند منٹوں یا چند گھنٹوں کہہ لیں، کیونکہ کچھ ساعت پانی ہے نا، کچھ لمحے لیلۃ القدر کے مل جائیں، کچھ لمحے اگر لیلۃ القدر کے مل گئے اور وہ رات لیلۃ القدر کی تھی اور آپ عبادت میں گزار گئے تو آپ کے نامہ اعمال میں 83.5 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا. بتاؤ بھائی کس کی عمر ہے یہاں پر؟ بہت ہی کم گنے چنے ہوں گے جن کی 80 سے اوپر ابھی عمر ہے، اور کتنے 80 کو پہنچیں گے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن اگر لیلۃ القدر کا ثواب پانا ہے اور اس کا ثواب اگر پا لیا تو 83.5 سال کی عبادت کا ثواب پا لیا. تو یہ بڑی اہم اور عبادت اور فضیلت والی رات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو حکم یہ ہے کہ تم سارے ان کے جو 10 راتیں ہیں اس میں تلاش کرو. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں. اگر نہیں ہو سکتا، چلو کمزور ہو ہیں بھائی، کمزور امت ہے، تو طاق راتوں میں تلاش کرو. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اور آسان کر دیا معاملہ. اس میں تو جاگ سکتے ہیں نا بھائی. تو اگر دونوں کیفیتوں کو حاصل کرنا ہے، چاہے طاق رات ہو چاہے غیر طاق رات ہو، آسان نسخہ یہ ارشاد فرما دیا کہ اعتکاف کر لو. کیونکہ اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھے اور گھر کے اندر ہیں، اگر وہ رات لیلۃ القدر کی ہے اور ہم سے رہ گئی، اللہ نہ کرے ہم سے رہ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، 21ویں ہو یا 22ویں ہو یا 23ویں ہو، ہر رات میں ہم کچھ حصہ جاگ کر اللہ کے سامنے عبادت کرنے کا آج اسے طے کر لیں کہ آخری عشرہ بھلے ہم اعتکاف میں بیٹھیں یا نہیں بیٹھیں، گھر کے اندر ہوں، ہم رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ عبادت میں لگائیں گے انشاءاللہ. عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جس کو اعتکاف کی فضیلت مل جائے اور اعتکاف کی جو ہے وہ نعمت مل جائے، وہ تو نور علی نور ہے کہ وہ اعتکاف میں مسجد کے اندر ہے. اس کی بھی بات سن لیں. مسجد کے اندر ہے، رات کو آنکھ لگ گئی اس کی، اور وہ اس رات لیلۃ القدر کی رات تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا. تو معتکف کا جو مسجد کے اندر سونا وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر ڈیرا ڈالا ہوا ہے. اس کا تمام جو جائز امور ہیں وہ مسجد میں ہوں گے. اس کا کھانا پینا بھی مسجد میں ہوگا، اس کا سونا بیٹھنا بھی مسجد میں ہوگا. تو اس کا سارا مسجد میں جو بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا وہ سب عبادت میں لکھا جا رہا ہے اعتکاف کرنے کی وجہ سے. تو گویا کہ اگر وہ سو بھی رہا ہے تو وہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے سو رہا ہے، تو اس کو لیلۃ القدر کا مکمل جو اجر و ثواب ہے سونے کے باوجود مل گیا. وہ غیر معتکف کو نہیں ملے گا.
تو آسان نسخہ ہے کہ نہیں لیلۃ القدر کو پانے کا؟ تو مقصود اعتکاف سے لیلۃ القدر کو پا لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں اگر ہم اعتکاف کر رہے ہیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے تمام قواعد و ضوابط۔ اعتکاف بس یہ نہیں کہ مسجد میں آ کے رک گئے، مکمل قواعد و ضوابط ہوتے ہیں کہ مسجد کی حدود سے باہر نہیں جانا ہے، مسجد کی بے احترامی نہیں کرنی ہے، مسجد میں ان کاموں کو انجام دینا ہے جو ہمارے لیے جائز ہیں۔ ہاں، روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں اعتکاف ہوگا، اگر روزہ نہیں ہے، اعتکاف مسنون نہیں ہے، کسی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ گیا تو وہ سنت اعتکاف سے نکل گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے، اگر کسی نے نظر مانی ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں 2 دن کا اعتکاف مسجد میں کروں گا، یہ واجب اعتکاف ہے، یہ کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ دوسرا سنت موقدہ علی الکفایہ، جو رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ مسنون اعتکاف ہے۔ وہ روزہ رکھ کر رمضان کے آخری عشرے میں پورے 10 دن کا غروب 20ویں کی روزے سے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، غروب آفتاب کے بعد داخل ہوا تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں رہے گا، وہ پھر نفلی اعتکاف میں چلا جائے گا۔ مسنون اعتکاف غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آنا ضروری ہے اور نیت کرنا ضروری ہے، اور عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، روزے دار ہونا، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا۔ اگر جسم کے اندر پسینے کی بو ہے، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ وہ پھر اعتکاف نہ کرے، کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو اذیت ہوگی۔ دیکھیں کتنا خیال کیا جا رہا ہے، آج ساری دنیا SOPs کے نام پر پوری دنیا میں ایک ہلہ بلا ہوا ہے۔ اسلام تو روز اول سے SOPs پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے، بھئی طہارت ہے، طہارت روز اول سے۔ آج تو غیر ہمیں ہمارے اللہ کا واسطہ دے کر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں بھئی دعا مانگو، اپنے اللہ سے دعا مانگو اس وائرس کا خاتمہ ہو جائے، اور ہم مسلمان اپنے بتائے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور طریقوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں ان پر اعتماد یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، غیروں کو آج یقین آ گیا ہے۔ سارے ہندوستان کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے معافی مانگو، جو پورا سال تم لوگوں نے تبلیغ جماعت کو تنگ کیا، ان کو تم نے کورونا بم کے نام سے جو ہے وہ عنوان دے کر پورے سال ان کو تنگ کیا اور ان کے اوپر پابندی لگائی، ان کو بند، ان سے معافی مانگو جا کر۔ انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں، مسلمان نہیں کہہ رہے۔ یہ اللہ نے شان اور فضل فرمایا ہمارے اوپر، اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے مسلمانوں پر۔ اپنے ہی بتوں کو جو اپنے ہاتھ سے بنائے وہ خود توڑ رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی ایک ویڈیو دیکھی، اپنے ہاتھ سے وہ بت توڑی گئی، ہمیں جب کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، ہمیں صحت نہیں دے سکتا، اس وائرس کا خاتمہ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کس کام کا؟ مسلمانوں کو دیکھو، اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں جمعے کے، ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہیں، کوئی ماسک نہیں لگایا ہوا ہے، کوئی SOPs پہ نہیں چل رہا ہے، ان کو تو کوئی ایسا کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا ہے۔ بھائی ابھی جو ختم قرآن کے جو موقع پر جو کھانا ہوتا ہے، ایک ایک تھال میں 7 8 آدمی بیٹھ کے کھا رہے ہیں ایک ساتھ۔ اگر یہ نظارہ اگر وہ لوگ دیکھ لینا تو نظارہ دیکھ کے ہی ان کو ہارٹ اٹیک آ جائے کہ یار ہم تو ایک گھر میں ایک پلیٹ میں 2 بہن بھائی کھانا نہیں کھا رہے، یہاں تو 10 گھر کے لوگ الگ الگ گھروں سے آئے ہوئے ایک تسلے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق، ہے بھائی ہاتھ دھو کر۔ کوئی ان کو جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں، اس سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہو رہی کہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں۔ جو ڈاکٹر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو سمٹمز ہیں تو آپ احتیاط کریں، آپ ہجوم والی جگہ پر نہ جائیں، اگر جا رہے ہیں تو کئی فٹ کے فاصلے سے بیٹھیں۔ یہ ساری تدبیریں اپنی جگہ ہیں، لیکن بیماری کا لگنا، بیماری کا لانا اور اس کا لے جانا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آج یہ ساری دنیا کو سمجھ میں آ گیا ہے، سارے دنیا کے ڈاکٹروں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بیماری لانے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری لے جانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ سے دعا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ساری انسانیت جو اس وائرس کے عتاب کا شکار ہے، اللہ اس وائرس کا خاتمہ فرما دے، ہم سب کو، ساری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو بھائی میری یہ گزارش ہے، جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں تو وہ اپنا نام جو ہے وہ مجھے آ کر لکھوا دیں، جو ہمارے تبلیغ کے ساتھی ہیں حسیب بھائی، ان کو لکھوا دیں۔ جو بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، ابھی پیر کے دن اگر جو کرنا چاہتے ہیں ان کو ٹائم بتا دوں، پیر کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہ مسجد میں تشریف لے آئیں، اور یہاں پر جو ہے وہ سارے پھر حدود و قیود بتائے جائیں گے، قواعد و ضوابط بتائے جائیں گے، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ نافع TV بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔